बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में भौंचाल आया हुआ है। बाकायदा तौर पर एक ज़ल्ज़ला, आफ्टर शॉक, झटके महसूस किए जा रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ होने क्या वाला है, खुदा ना खास्ता, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान इन मुसीबतों से कैसे निकलेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की बैकबोन जो है, मईशत रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी फैमिली की, किसी भी ख़ानदान की, किसी भी कंपनी की। तो पाकिस्तान की जो मईशत है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है और उसको संभालने का भी कोई मौका अभी तक नज़र नहीं आ रहा, कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि आखिर होगा क्या। इसी दौरान जो सबसे अहम, पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतर है, हमारी सरहदें महफूज नहीं हैं और दुश्मन एक बार फिर हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुका है और आए रोज़ हमारे जवानों पे, अफसरों पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहा है। खुदकुश हमले दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं और बारूदी सुरंगें फट रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है। अब उन्होंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने अब पहली दफ़ा एक नाम लिया और वो लिया है आसिफ अली जरदारी साहब का, कि जो 4 लोग उनको कत्ल करना चाहते हैं उनमें से एक नाम जरदारी साहब का है और जरदारी साहब ने एक दहशतगर्द तंजीम को सुपारी दे दी है और उनको कहा है कि जी इनको फारिग कर दें। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और फिर पहले उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों पे भी इल्ज़ाम लगाया और 4-5 जो FIR दर्ज करवाना चाहते, जिस पे करवाना चाहते थे, वो नाम भी मौजूद हैं। तो सूरत हाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब इतने ख़तरनाक क्यों हो गए। और एक तो उन पर बाकायदा तौर पे कातलाना हमला हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया गया था वो बिल्कुल गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर वाला स्टाइल इख्तियार करने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से उनको मरवाने की कोशिश की गई थी। एक बाकायदा तौर पे पहले एक नैरेटिव बनाया गया, पहले लोगों की अजहान ज़हन साजी की गई और उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट किया गया और वो जब इम्प्लीमेंट हुआ तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और वो महफूज रहे। तो ये सारी सूरत हाल, अब असमें इन इल्ज़ामात को, खान साहब के इन इल्ज़ामात को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसको, उसका पीछा करने के लिए उसके अंदर क्या है, उन्होंने कहाँ पहुँचाई है। उन्होंने कह दिया कि वो बैरून मुल्क है जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। पहले तो जरदारी साहब के बारे में और पीपल्स पार्टी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन वो इसको सियासी नारे के तौर पे कह रही है कि ये एक सियासी नारा है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बाकायदा तौर पे एक पूरे कौमी ज़राए अबलाग ने उनकी तकरीर बगैर किसी एडिट के नशर की और उसमें उन्होंने सारी की सारी चीज़ें इकॉनमी पे बोले और उसके बाद उन्होंने कहा, उसकी रीज़न ये है कि ख़ास तौर पे जब से 3-4 चीज़ें, पहले तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो ज़रा आपसे शेयर कर लें। एक तो बनी गाला से उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है, साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे जो उनको सिक्योरिटी दी गई थी बनी गाला से हटा ली गई उनकी रिहाइशगाह से, और उसके बाद ज़मान पार्क से भी हटा ली गई और इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी हटा ली गई। तो इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल उनको फारिग कर दिया गया है। और पहला तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ऐसे वक्त में कि जब, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि दहशतगर्द तंजीम के हवाले किया गया है, और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी तरीके से कत्ल किया गया, इसी तरीके से शहीद किया गया रावलपिंडी में। और वो एक उस वक्त की वजारत दाखिला ने, वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल ने वो सारी ऑडियो भी, टेलीफोन कॉल भी सुनवाई थी, हमें भी सुनवाई थी कि ये सारा कुछ हुआ है। तो वो भी एक ऐसे ही प्लान किया गया था, पहले कराची कारसाज और उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में वो इम्प्लीमेंट, कराची में बच गई लेकिन पिंडी में ना बच सकी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उसी तरीके से उनको भी कत्ल करवाए जाने का प्लान है और ये प्लान सी है। पहले अटैम्प्ट्स में बच चुके हैं वो और अब प्लान सी आ चुका है, जिसके रूह रमा उन्होंने कहा है कि इल्ज़ाम लगाया कि जरदारी साहब है। अब आते हैं पंजाब में, क्योंकि ये तलखी कैसे बढ़ी। एक तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको निगरान वज़ीर आला बना दिया गया और जरदारी साहब से उनका ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है,
کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کا زرداری صاحب سے خاص تعلق ہے، وہ ایوان صدر میں ہوتے تھے، زرداری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، بہت اچھا، پھر زرداری صاحب ان کا تعارف کرواتے تھے، یہ میرا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ تو جب وہ بچہ وزیر اعلیٰ بن گیا اور اس کے بعد پھر پہلی ہی رات گرفتاری کی اطلاع آئی زمان پارک میں، اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر شیخ رشید، اور پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا بھی لال حویلی والا معاملہ کھڑا کیا گیا، پھر فاروق حبیب پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ تو یہ ایک چین شروع ہو گئی ہے مقدمات کی، اور اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب میدان میں آتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ابھی بھی نیوٹرلٹی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ایم پی ایز ایم این ایز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے دور ہو جائیں، انہوں نے نہیں آنا۔ گل صاحب کو اب یہ تو لیٹسٹ ہے، سیکورٹی ہٹا دی گئی، سب کچھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور کام کیا گیا پنجاب میں جیسے ہی نگراں وزیر اعلیٰ آئے تو پہلا جو کام کیا گیا، ایک تو فیڈرل گورنمنٹ نے جی آئی ٹی بنا دی، اور جی آئی ٹی بنا دی جو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرے گی، جبکہ پنجاب میں ایک جی آئی ٹی کام کر رہی تھی، پھر دوسری جی آئی ٹی بنائی گئی، اس کو توڑ دیا گیا، اور اس جی آئی ٹی کمیٹی کے سربراہ تھے غلام ڈوگر صاحب، ان کو اسٹیبلشمنٹ بلا لیا گیا، وہ کمیٹی ٹوٹ گئی، جی آئی ٹی وہ فارغ ہو گئی، اس کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن ایک نئی وفاقی حکومت نے بنا دی۔ پھر اس میں کچھ اور بھی جو جہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی وہاں پہ کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی گئیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے پھر جس طریقے سے عدم تعاون کیا گیا، تو کوئی تو ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہیں یا ریکارڈ ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس سے شکوک و شبہات اور زیادہ پھیلتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں ان کو تقویت ملتی ہے بجائے اس کے کہ شفافیت ہو۔ اسی لیے اب یہ معاملہ چیلنج کر دیا گیا۔ پھر سابق صوبائی وزیر یاسمین راشد جو ہیں وہ آئی ہیں، اور انہوں نے تو اسٹریٹ فارورڈ ساری باتیں کر دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں شہید اشرف شریف کا بھی ذکر کیا، انہوں نے عمران خان صاحب کا سب کا ذکر کیا۔ تو صورتحال کوئی اچھی مجھے لگ نہیں رہی کہ یہ سارے معاملات جو ہیں بجائے اس کے کہ اس میں فیئرنیس آئے اور یہ الزام جو ہے وہ ختم ہو اور اس کی آزادانہ تحقیقات ہوں، لیکن وہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے قاتلانہ حملے کا وہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ شکوک و شبہات مزید بڑھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ اتنی ہی سادہ ہے، اور کیا یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ تاریخ ہے، پاکستان میں وزرائے اعظم کیا بہت بڑے جتنی زیادہ سیاسی قتل جو ہیں وہ پاکستان میں ہوئے ہیں دنیا بھر میں، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ ریکارڈ کہیں اور نہیں ہے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان بانیان پاکستان، پہلے وزیر اعظم، ان کو شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ کیا گیا، تختہ الٹا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ حال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پیچھے چلے جائیں، اس خطے میں اگر آ جائیں تو شیخ مجیب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بنگلہ دیش میں یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ تو میں بعد میں آتا ہوں کہ کیا قتل خدا نخواستہ یہ قتل یا ان کو قتل کرنا یا ان کو بالکل فزیکلی ہٹانا یہ سود مند بھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو کچھ سوچا جا رہا ہے، خواہ وہ کوئی انڈیویجول سوچ رہا ہے، خواہ وہ کوئی دہشت گرد سوچ رہا ہے، خواہ وہ ان کا کوئی دشمن سوچ رہا ہے، اگر تو خواہ کوئی ایکسٹرنل پلیئر سوچ رہا ہے، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا یہ مسئلے کا حل اس سے نکل آئے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بالکل ہوں ہی غلط، اور اس میں دور دور تک اس میں کوئی سچائی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس طرح کے حوادثات سے، اس طرح کے حادثوں سے، اس طرح کے قتلوں سے، اور اس طرح کی سازشوں سے، محلاتی سازشیں۔ پھر یہ صرف وزراء اعظم کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو 2 دفعہ ان پہ اٹیمپٹ ہوئی اور دونوں دفعہ وہ بچ گئے، اور اس کے بعد اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب C-130 17 اگست 1988 وہ ساری کی ساری پوری لاٹ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی اڑا دی گئی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے کئی وزیر تو بہت بے شمار ہیں۔ تو یہ چیزیں پولیٹیکل جو اسیسینیشنز ہیں یہ موجود ہیں، نہ اس سے ہماری گورنر پنجاب سلمان تاثیر وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا تھے
وہ ان کو قتل کیا جا چکا ہے، گورنر فضل تھے شاید، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے بہت سے جرنیل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، ہمارے ایئر چیف تھے مصطفی علی میر، ان کا ہیلی کاپٹر۔ تو یہ سارے کے سارے پاکستان جو ہے یہ سازشی جو قتل ہیں، سازشی قتل، ان کی یہ آماج گاہ ہے، گڑھ ہے۔ تو پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ، اور پھر اگر اس خطے میں چلے جائیں، ہم پاکستان سے باہر نکلیں تو پڑوسی ملک میں چلے جائیں، اندرا گاندھی بھارت کے وزیر اعظم، انتہائی پاپولر ان کو، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے راجیو گاندھی، وہ فارغ، مرتضیٰ بھٹو، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ادھر سنجے گاندھی کو، راجیو گاندھی کو، وہ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد چلے جائیں بنگلہ دیش، شیخ مجیب۔ تو کیا یہ قتل کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس طریقے سے کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے؟ تو اب تک کی تو تجربہ جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی بھی صورت میں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے اس سے زیادہ تگڑی ہو کے آتی ہے، اور پھر وہ خاندان اس سے زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھٹو خاندان کا دیکھ لیا، بھٹو خاندان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پہلے پھانسی دی گئی، نہیں پیپلز پارٹی مزید تگڑی ہوگی، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو آ گئی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا، دہشت گردی کا شکار ہوئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی مزید تگڑی ہو گئی، اور ابھی تک چل رہی ہیں۔ تو وہ تو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے، اور وہ بھی گورننس کی وجہ سے۔ نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ ہوئے، اور 2 دفعہ وہ واپس آئے اور مزید تگڑے ہوئے، لیکن وہ کمزور ہوئے ہیں۔ تو اب یہ رجیم چینج کا جو شکار ہوئے ہیں، جتنا زیادہ نقصان اس رجیم چینج نے نواز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نواز کو، شریف خاندان کو پہنچایا ہے، کسی اس سے پہلے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اب پہنچا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، ہم پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، اور شیخ مجیب کو قتل کیا گیا، ان کے اعضاء کاٹے گئے، کیونکہ میں نے وہ تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، شیخ مجیب کے اعضاء کاٹے گئے۔ اور کیا شیخ مجیب اور عوامی لیگ ختم ہو گئی؟ اور ان کو کرش کرنے کی وہاں کی بھی کوشش کی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے کرش کر دیا، لیکن اس کے بعد بیگم خالدہ ضیاء آئیں، وہ وزیر اعظم نے، پھر جنرل ارشاد آئے، وہ برسر اقتدار رہے، لیکن وہی حسینہ واجد ہیں، واپس آئی ہیں، پرائم منسٹر ہیں، سیکنڈ ٹینور چل رہا ہے، اور وہ اس وقت ناقابل شکست ہیں، اور وہ ایک ہی بیٹی بچی تھی ان کی، شیخ مجیب کی ایک ہی بیٹی بچی تھی، اور وہ اس وقت نہ صرف بنگلہ دیش تگڑا ہو گیا بلکہ وہ بھی مضبوط ترین ہے، اور انہوں نے بھی اپنے مخالفین کا بے دریغ طریقے سے صفایا کیا، لیکن وہ موجود ہیں شیخ حسینہ واجد۔ تو اس لیے یہ تصور جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس سے سوائے اس کے کہ تلخیاں بڑھتی ہیں، اور پھر یہ جو سب سے خطرناک چیز ہے، یہ الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے، اور الزام اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سارے جو نیریٹو ہے، جو اس وقت یہ پرسیپشن ہے، یہ خدشات ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، یہ ملکی مفاد میں ہے، کیونکہ طبعی زندگی سے طبعی موت اور چیز ہوتی ہے، جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں یا کوئی دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ قوموں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سارے کا سارا ایک سین تھا، میں نے کہا آپ سامنے رکھوں جی۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اچھائی کی طرف جائے، اور یہ جو انتقامی سیاست شروع ہو چکی ہے، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل لیڈر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ اور پولرائزیشن جو ہے، جتنی تقسیم در تقسیم سوسائٹی میں ہو رہی ہے، اور پھر ایسے وقت میں کہ عام آدمی تو بے یار و مددگار ہو اور بڑوں کو کوئی نہ پکڑے، تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔